Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online health and physical education class. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर जो है वो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की तब्दीली के ऊपर है कि हम वॉलीबॉल गेम में जो प्लेयर्स हैं वो कब कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वॉलीबॉल में जो है ये एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए रेफरी खिलाड़ी को कोर्ट छोड़ने रेफरी यानी कि फर्स्ट रेफरी जो कि नेट की एक साइड पर ऊंचे स्टैंड पर यानी कि वो स्टैंड जो है वो नेट से 50 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। वहाँ पर बैठ के या फिर उस स्टैंड पे खड़े होकर वो अपने फ़र्ज़ सर अंजाम देता है। तो वहाँ पर जो है वो खिलाड़ी जो हैं ये रेफरी उनको कोर्ट छोड़ने और दूसरे जो खिलाड़ी बाहर बैठे होंगे मुतबादिल जोन में उनको उनकी जगह लेने का इख्तियार जो है वो देता है। और इस चीज़ का प्रॉपर जो है वो हिसाब भी रखा जाता है, ये नहीं कि इसको ऐसे ही जो है वो चेंज कर लिया जाता है कि एक टीम जब चाहे अपनी मर्ज़ी से जो है वो प्लेयर चेंज कर ले, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका प्रॉपर एक तरीका होता है और इसका हिसाब जो है वो स्कोरर के पास होता है। एक सेट यानी कि एक सेट जो है वो 25 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होता है। उस एक सेट में हर टीम को ज़्यादा से ज़्यादा 6 खिलाड़ियों को तब्दील करने की इजाज़त होती है। ठीक है, उन 25 पॉइंट में यानी कि उस एक सेट में हर टीम को ज़्यादा से ज़्यादा 6 यानी कि एक टीम में टोटल ही 6 प्लेयर एक वक्त में कोर्ट में होते हैं। वैसे तो 12 होते हैं ना अगर हम मजमूई तौर पर इनको देखें, लेकिन एक वक्त में सिर्फ 6 प्लेयर ही जो हैं वो कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं और वो खेल सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक सेट में 6 के 6 चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये इकट्ठे चेंज नहीं होते। अब इनको चेंज किस तरह से किया जाएगा कि एक वक्त में एक या एक से ज़्यादा खिलाड़ी तब्दील किए जा सकते हैं। स्टार्टिंग अप लाइन पर तयशुदा खिलाड़ी एक सेट में सिर्फ एक बार तब्दील होने के बाद अपनी पहली जगह पर ही आ सकता है। हाँ जी, स्टार्टिंग लाइनअप में ये होता है कि तयशुदा खिलाड़ी जो कि उन्होंने स्टार्टिंग लाइनअप शीट मुकम्मल करके दी होती है कि फलां प्लेयर जो है रोटेशन ऑर्डर के मुताबिक इस जगह पे खड़ा होगा, दूसरा प्लेयर इस जगह पे खड़ा होगा। इसके मुताबिक क्या कहते हैं कि सिर्फ एक बार तब्दील होने के बाद वो अपनी असली यानी कि पहली जगह पर ही आके खेल सकता है। एक मुतबादिल खिलाड़ी एक सेट में सिर्फ एक दफ़ा शामिल हो सकता है, लेकिन अगर इसे तब्दील करना मकसूद हो तो इसकी जगह सिर्फ वही खिलाड़ी खेल में शामिल हो सकता है जिसे इसने तब्दील किया था। यानी कि अगर कोई खिलाड़ी नंबर 1 पे खेल रहा है तो इसकी जगह पर फिर जिस खिलाड़ी को तब्दील किया गया वो नंबर 1 की जगह पर आके खेलेगा। ठीक है, और अगर नंबर 1 को दोबारा चेंज करना हो तो वही खिलाड़ी दोबारा आएगा जो पहले उसकी जगह पर आया था। ये इसका रूल होता है। खेल में गेंद की मुख्तलिफ सूरतें, डिफरेंट पोजीशन ऑफ बॉल, किस तरह से मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। गेंद का खेल में तस्वुर होना, बॉल इन प्ले। रेफरी अव्वल की सीटी के बाद जब गेंद को सर्विस करने के लिए मारा जाए तो गेंद खेल में तस्वुर किया जाता है। हाँ जी, गेंद को खेल में इसी वजह से तस्वुर किया जाएगा जब रेफरी की विसल हो जाए। उस विसल के बाद जब बॉल को सर्विस के लिए मारा जाता है तो फिर क्या कहेंगे कि खेल में गेंद मौजूद है, वरना गेंद खेल में मौजूद नहीं अगर वो कोर्ट से बाहर चला जाता है। एक तो उसकी ये सूरत हाल होगी। दूसरा जो है गेंद खेल में तस्वुर ना होना, बॉल नॉट इन प्ले। जब कोई भी रेफरी किसी फॉल की जरूरत होने पर इसके अलावा भी सीटी बजा दे तो गेंद खेल में तस्वुर नहीं होता। ठीक है, गेंद अगर रेफरी जो है वो अगर तो कोई फाउल होता है उस वक्त भी, लेकिन अगर कोई फाउल नहीं हुआ या इसके अलावा कोई और वजह बन गई है तो वो अगर जो है रेफरी विसल बजाता है तो इस वक्त भी गेंद खेल में तस्वुर नहीं किया जाता। गेंद का कोर्ट के अंदर गिरना, बॉल इन, जब गेंद कोर्ट के फर्श को जिसमें इसकी हदूद की लकीरें शामिल हैं छू ले तो इसको बॉल इन कहा जाता है, यानी बॉल कोर्ट के अंदर मौजूद है। गेंद कोर्ट से बाहर गिरना, गेंद का कोर्ट से बाहर गिरना मदरजल सूरतों में गेंद कोर्ट की हदूद से बाहर गिरना तस्वुर होता है।
جب گیند کا وہ حصہ جو زمین کو چھوئے مکمل طور سے حدود کی لکیروں سے باہر ہو جب گیند کا وہ حصہ جو زمین کو چھوئے مکمل طور سے حدود کی لکیروں سے باہر ہو تو اس وقت جو ہے وہ گیند کا کورٹ سے باہر گرنا مقصود ہوتا ہے، یا جب گیند کسی ایسی چیز کو چھو جائے جو کورٹ کی حدود سے باہر، مثلاً چھت ہے وہ کورٹ کی حدود میں نہیں آتی، کوئی شخص جال کے کھمبوں، انٹینوں یا رسیوں کو چھوتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ کورٹ سے باہر تصور کی جاتی ہے۔ جب گیند مکمل طور پر اس کا کچھ مخصوص حصہ جو ہے گزرگاہ کی عمودی حد کے درمیان میں سے نہ گزرے، جب گیند مکمل طور پر جال کے نیچے سے گزر جائے۔ اب جو ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 6، وہ یہ ہے کہ جال پر کھیل کے بارے میں تفصیل سے لکھیں۔ جال پر کھیل، پلے آن نیٹ، گیند کو مخالف کے کورٹ میں بھیجنے کے لیے مخصوص گزرگاہ کراسنگ سپیس میں سے گزرنا ضروری ہے، جس کا تعین اس طرح کیا جاتا ہے کہ نیچے کی جانب جال کا اوپر کا کنارہ، اطراف پر اینٹینا اور ان کا فرضی بڑھا ہوا، اور اوپر کی جانب انڈور کورٹ کی صورت میں ان کی چھت، اور آؤٹ ڈور کی صورت میں لامحدود۔ جب گیند مکمل طور پر جال کے نیچے سے گزر جائے تو اسے آؤٹ تصور کیا جاتا ہے۔ گیند کا جال کو چھونا، گیند جال کو عبور کرتے وقت چھو سکتا ہے لیکن سروس کے علاوہ۔ اگر گیند جال کو چھو کر اسے عبور نہ کر پائے تو اسے واپس بھیجنے کے لیے اس پر 3 مرتبہ بال مارنے کا ضابطہ ہی اطلاق ہوگا۔ اگر گیند جال کو پھاڑ کر اس میں سے گزر جائے یا اس کے نیچے گرا دے تو یہ ریلی دوبارہ کھیلی جائے گی۔ ہاں جی، گیند جو ہے جال کو عبور کرتے وقت جو ہے وہ چھو سکتا ہے لیکن یہ جاری ریلی کے دوران چھو سکتا ہے۔ سروس کیا ہوا بال جو ہے وہ نیٹ کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح عبور ہوتا ہے تو جو ہے اگر گیند جال کو چھوڑ کر اسے عبور نہ کر پائے تو اسے واپس بھیجنے کے لیے اس پر 3 مرتبہ جو ہے مارنے کی ضابطہ، یعنی کہ آپ ایک بال کو 3 ٹچ کے ساتھ دوبارہ جو ہے مخالف کے کورٹ میں بھیجتے ہیں۔ کھلاڑی کا جال کی اوپری حد عبور کرنا، بلاکنگ کرتے وقت بلاک کرنے والا کھلاڑی جال کی حد سے آگے گیند کو چھو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مخالف کی اٹیک ہٹ مارنے سے پہلے کے کھیل میں یا اس کے دوران رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ کلیئر، اٹیک ہٹ مارنے کے بعد کھلاڑی کا ہاتھ جال کی دوسری طرف جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہٹ اس نے اپنی طرف سے ماری ہو۔ وسطی لکیر کے پار، اچھا اوپر والا جو ہے نا، اٹیک ہٹ مارنے کے بعد کھلاڑی کا ہاتھ جال کی دوسری طرف جا سکتا ہے، وہ ان صورتوں میں کہ اگر اس نے اپنی طرف سے اس کو ہٹ کیا لیکن مخالف کے کورٹ میں وہ ہاتھ کو بڑھا کے جو ہے وہ ہٹ نہیں کر سکتا۔ کھلاڑی کا جال کی اوپری حد عبور کرنا، یہ میں آپ کو بتایا ہے، وسطی لکیر کے پار مخالف کے کورٹ میں دخل اندازی کرنا۔ آپ کسی صورت دخل اندازی نہیں کر سکتے، کھلاڑی کے صرف ہاتھ یا پاؤں وسطی لکیر کے پار مخالف کے کورٹ کو چھو سکتے ہیں، مگر ان کے کچھ نہ کچھ حصوں کا وسطی لکیر کے اوپر رہنا ضروری ہوتا ہے۔ جسم کے کسی اور حصے سے مخالف کی کورٹ کو چھونا ممنوع ہے، تاہم جب گیند کھیل میں نہ ہو تو وہ مخالف کی کورٹ میں داخل ہو سکتا ہے۔ کھیل کے دوران کھلاڑی مخالف کے فری زون میں داخل ہونے کا مجاز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ان کے کھیل میں دخل انداز نہ ہو۔ بال کو چھونا، اچھا یہاں پر جو ہے جال کو چھونے کے لیے حادثاتی طور پر جال کو چھو لینا بھی ضابطے کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ حادثہ ہو گیا پیچھے سے جو ہے وہ پلیئرز کا قابو نہیں رہا، ایک دوسرے پہ وہ گرتے ہیں اور جال کو جو ہے وہ ٹچ ہو جاتے ہیں، تو اس کا تو پھر جو ہے وہ بے ضابطگی کے زمرے میں نہیں آتا، مسئلہ کسی ایسے کھلاڑی کے جو گیند کو کھیلنے کی کوشش میں اسے چھو لے۔ جب کھلاڑی ایک دفعہ گیند کو مار لے تو وہ کھمبوں، اس کی رسیوں یا جال کی پوری لمبائی کے باہر کسی چیز کو جو ہے کسی اور چیز کو چھو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مخالف کے کھیل میں دخل اندازی نہ ہو۔ اگر مخالف ٹیم کا
کھیلا ہوا گیند جال میں زور سے لگے اور جال میں یہ مخالف کو چھو لے تو اسے مخالف کی بے ضابطگی فاؤل تصور کیا جائے گا۔ جال پر کھیل کے دوران بے ضابطگیاں فاؤلز: مخالف کھلاڑی کی اٹیک ہٹ سے پہلے یا اس کے دوران اگر کوئی کھلاڑی گیند یا کسی مخالف کو کھیلنے کی حدود میں چھو لے، اگر کھلاڑی جال کے نیچے مخالف کی کورٹ میں داخل ہو کر ان کے کھیل میں دخل اندازی کرے، اگر کوئی کھلاڑی وسطی لکیر کو مکمل طور پر پار کر لے، جب کوئی کھلاڑی گیند کو کھیلتے ہوئے جال یا اینٹینا کو چھو لے تو ان تمام صورتوں میں جال پر کھیل کے دوران بے ضابطگیاں ہو جاتی ہیں۔ پہلا وہ یہ ہے کہ مخالف کے کھلاڑی کے اٹیک ہٹ سے پہلے یا اس کے دوران اگر کوئی کھلاڑی گیند یا کسی مخالف کو ہی کھیلنے کی حدود میں چھو لے۔ اگر کھلاڑی جال کے نیچے مخالف کے کورٹ میں داخل ہو کر کے کھیل میں دخل اندازی یعنی کہ نیٹ کے نیچے سے وہ چلے جا کر نیچے سے ہاتھ ہلا کر یا خود وہ داخل ہو کر یا پاؤں آگے کر کے مداخلت کی جائے تو یہ پھر فاؤل ہے۔ اگر کوئی کھلاڑی وسطی لکیر کو مکمل طور پر پار کر لے، اس کو مکمل طور پر پار نہیں کرنا چاہیے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ فاؤل ہے۔ جب کوئی کھلاڑی گیند کو کھیلتے ہوئے جال اینٹینا کو چھو لے تو یہ بھی وہ فاؤل ہے۔ سب سے پہلے بلاکنگ: گیند کو جال سے اوپر مارنا، اس کو اسپائک کہتے ہیں۔ گرتے ہوئے بال کو ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھوں سے اٹھا لینا۔ سروس کرنا: گیند کو اسپائک کے لیے اچھالنا۔ تو سب سے پہلے وہ بلاکنگ، یہاں پر انہوں نے مخالف کھلاڑی کی اٹیک ہٹ سے پہلے یا اس کے دوران وہ کھلاڑی گیند یا کسی مخالف کو ہی کھیلنے کی حدود میں وہ مداخلت کرتا ہے، دخل اندازی کرتا ہے تو ان تمام صورتوں میں یہ بے ضابطگیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں آپ کو بلاکنگ کے بارے میں یہاں کو تصویر بھی نظر آ رہی ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ جال کے نزدیک اگلی قطار کے کھلاڑیوں کا جال کی بلندی سے اونچا کود کر مخالف کے گیند کو روکنے کا دفاعی عمل بلاکنگ کہلاتا ہے۔ اس کے نیچے انہوں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ اس ڈیفینیشن کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے کہ جال کے نزدیک اگلی قطار کے کھلاڑیوں کا یعنی کہ فرنٹ زون کے جو 3 کھلاڑی ہوتے ہیں ان کا جال کی بلندی سے اونچا، یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ان کی کوہنیوں تک بازو اوپر ہے، ہاتھ کی ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہیں، اونچا کود کر جال کی بلندی سے یہ اونچے ہیں، مخالف کے گیند کو روکنے کی، یہ دیکھیے دوسرے اس کو ہٹ کر کے ان کے کوڈ بھیج رہے ہیں اور یہ روکنے کا پروسیس ہو رہا ہے، دفاعی عمل جو ہو رہا ہے اس کو بلاکنگ کہتے ہیں۔ اس میں صرف اگلی قطار کے تمام کھلاڑی حصہ لے سکتے ہیں، یعنی کہ جو فرنٹ زون کے کھلاڑی ہیں وہی حصہ لے سکتے ہیں۔ بلاکنگ کے دوران بے وقت ہوتا ہے گیند ایک یا ایک سے زائد کھلاڑیوں کو چھو سکتا ہے۔ بلاکنگ کے دوران کھلاڑی کے ہاتھ یا بازو جال کی حد کو عبور کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ مخالف کے کھیل میں رکاوٹ نہ ہو، لیکن مخالف کی اٹیک مارنے سے بیشتر جال کے پار گیند کو چھونے کی ہرگز اجازت نہیں ہوتی۔ مخالف کی سروس کو بلاک کرنا ممنوع ہے، سروس کو بلاک نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ وہ بلاک کا عمل وہ کیا جا سکتا ہے۔ گیند کی بے ضابطگیاں: بلاکنگ کی بے ضابطگیاں ہیں بلاک کرنے والا کھلاڑی اگر گیند کو مخالف کے کھیلنے کی حدود میں اٹیک ہٹ سے پہلے یا اس کے لگاتے وقت چھو لے، پچھلی قطار کا کھلاڑی اگر بلاکنگ میں حصہ لے، مخالف کی سروس بلاک کرنا، بلاک کیا ہوا گیند اگر کورٹ کی حدود سے باہر چلا جائے، اینٹینا کے باہر سے مخالف کے کھیلنے کی حدود اس میں گیند کو بلاک کیا جائے اور اگر لیبرو بلاکنگ میں حصہ لے تو یہ بلاکنگ کی بے ضابطگیاں یعنی کہ اس کے فالس ہوتے ہیں۔ بلاک کرنے والا کھلاڑی اگر گیند کو مخالف کی کھیلنے کی حدود میں اٹیک ہٹ سے پہلے یا اس کے لگانے کے وقت چھو لے، پچھلی قطار کے کھلاڑی اگر دیکھیے جو بیک زون ہوتا ہے 6 میٹر کا علاقہ ہوتا ہے والی بال میں، اس کے اوپر جو 3 کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں وہ وہ بلاکنگ میں
حصہ نہیں لے سکتے۔ ظاہر ہے جب ان کی باری ہوگی، وہ روٹیشن میں آئیں گے، تبھی جو ہے وہ اس میں حصہ لے سکیں گے۔ ظاہر ہے انہوں نے فرنٹ سائڈ پر بھی آنا ہی آنا ہے، کیونکہ روٹیشن ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے جو 3 پلیئر آگے کھڑے ہو گئے، انہوں نے آگے کھڑے ہیں اور تینوں نے پیچھے کھڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی روٹیشن ہوتی ہے، اور یہ گھڑی کی سوئیوں کی مانی جو ہے وہ پورے اس میں اپنے 9 میٹر کا جو علاقہ ہوتا ہے، جو کہ 3 میٹر آگے فرنٹ زون اور 3 میٹر پیچھے بیک زون کی صورت میں ہوتا ہے، اس میں یہ گھڑی کی سوئیوں کے مانند حرکت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ جو ہے وہ پھر آگے آ جاتے ہیں، اس وقت یہ بلاکنگ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن جب پیچھے بیک زون میں کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی بلاکنگ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اگر لیتے ہیں تو یہ فاؤل ہے۔ مخالف کی سروس کو بلاک کرنا، سروس بلاک نہیں ہوتی، اگر اس کو بلاک کیا جاتا ہے تو پھر یہ فاؤل ہے۔ بلاک کیا ہوا گیند اگر کورٹ کی حدود سے باہر چلا جائے، یعنی بلاک کیا ہوا بال وہ کورٹ سے باہر ہی بھیج دیتے ہیں، تو یہ فاؤل ہے۔ انٹینا کے باہر سے مخالف کے کھیلنے کی حدود میں گیند کو بلاک کرنا، اگر لیبرو جو ہے وہ بلاکنگ کرے، لیبرو پلیئر جو ہے وہ بلاکنگ نہیں کر سکتا۔ لیبرو کا یونیفارم ٹیم کے باقی جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کے یونیفارم سے مختلف ہوتا ہے۔ لیبرو بلاکنگ میں حصہ نہیں لے سکتا۔ گیند کو جال کے اوپر سے مارنا، اسپائک، یہاں بھی آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ایک کھلاڑی گیند کو جال کی بلندی سے زیادہ اوپر ہوا میں اچھالے، اسپائک کرنے والا کھلاڑی نہایت غور سے گیند کو دیکھے اور کچھ فاصلے پر دوڑ کر جال کے نزدیک آ کر گھٹنوں کو جھکا کر دونوں پاؤں سے ہوا میں کودے اور ہاتھ کو پیچھے جڑا کر گیند کو اس وقت مارے جب وہ جال کی بلندی سے قریباً 1 فٹ اونچا ہو۔ کھلاڑی اتنا اونچا کودے کہ وہ گیند کے اوپر سے نیچے کی طرف زور سے مار سکے۔ جال کے اوپر گیند کو ہاتھ سے مارتے وقت کھلاڑی کی کونی میں خم ہونا چاہیے۔ جب کھلاڑی گیند کو مار چکے ہوں تو پہلو کی طرف جسم موڑے تاکہ نہ تو جال کو چھونے پائے اور نہ ہی وہ کسی قسم کا جو ہے اس وقت مرکزی لائن کو عبور کرے جب وہ گر رہا ہو۔ تو یہ ہے اسپائک کی صورتحال۔ اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ گیند کو جال کی بلندی سے زیادہ اوپر ہوا میں اچھالے اور اسپائک کرنے والا کھلاڑی نہایت غور سے یہ دیکھے کہ کچھ فاصلے پر آ کر دوڑ کر جال کے نزدیک آ کر گھٹنوں کو جھکا کر دونوں پاؤں سے ہوا میں کودے اور ہاتھ کو پیچھے جھلا کر گیند کو اس وقت مارے جب وہ جال کی بلندی سے قریباً 1 فٹ ہو۔ کھلاڑی اتنا اونچا جو ہے وہ کودے کہ وہ گیند کے اوپر سے نیچے کی طرف زوردار ہٹ سے مار سکے۔ ٹھیک ہے، کلیئر؟ یہ آپ کو اسپائک کی سچویشن بھی نظر آ رہی ہے۔ آج کے لیکچر میں نے آپ کو جو ہے وہ کھلاڑیوں کی تبدیلی کے بارے میں، اس کے بعد کھیل میں گیند کی جو مختلف صورتیں ہیں اس کے بارے میں، جال پر کھیل گیند کا جال کو چھونا، کھلاڑی کا جال کے اوپری حد کو عبور کرنا، وسطی لکیر کی پار، مخالف کی کورٹ میں دخل اندازی، جال کو چھونا، جال پر کھیل کے دوران بے ضابطگیاں جس میں بلاکنگ، گیند کو جال سے جو ہے اوپر مارنا، گرتے ہوئے بال کو دونوں ہاتھوں سے اٹھانا، سروس، گیند کو اسپائک کے لیے اچھالنا۔ اس میں جو ہے وہ بلاکنگ کی بضابطیاں، گیند کو جال کے اوپر سے مارنا جو ہے یہ آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، جو اس میں زیادہ اہم چیزیں ہیں وہ میں تھوڑا سا جو ہے دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بلاکنگ ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ عمل ہے اس میں، اور ہو سکتا ہے بلاکنگ کے بارے میں ایک الگ سے کوسچن بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ نے اس کے سارے پوائنٹس ہیں اس کو اکٹھے کر لینے ہیں، اور پھر اس کو مزید آپ آگے جو ہے وہ ڈیٹیل سے لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جال کے نزدیک اگلی قطار یعنی کہ فرنٹ زون کے تینوں کھلاڑی جو ہیں وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ جو صورتحال ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے کہ تمام پلیئر یعنی کہ جو تینوں پلیئرز ہیں ان کے بازو دیکھیں کھلے ہوئے ہیں، فنگرز بھی کھلی ہوئی ہیں تاکہ وہ بال کو جو ہے وہ کور کر سکے، روک سکے، اور جو پچھلا اگلا کھلاڑی ہے وہ بال کو زوردار طریقے سے لگا کے مخالفی کورٹ میں ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بلاکنگ کا عمل کہلاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نئے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ بلاکنگ میں فرنٹ زون کے کتنے پلیئر جو ہیں وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ بلاکنگ کے عمل میں
فرنٹ زون میں جو 3 پلیئر کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے کتنے پلیئر حصہ لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت آسان۔ اس کا جواب طریقہ کار سیم، آپ نے یوٹیوب چینل پہ جا کے جو ہے لیکچر سننے کے بعد کومنٹس میں جانا ہے، رول نمبر لکھنا ہے، ڈاٹ اور پھر اس کا آنسر دینا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔